नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आज हमारा मौजू है नबीउल उम्मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शऊर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़हम से मुताल्लिक कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझने की और जिन्हें याद रखने की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, कुरान पाक जो सबसे ज़्यादा फसीह और बलीग ज़ुबान में नाजिल हुआ, यानी अरबी ज़ुबान जिसका लिटरेचर सबसे ज़्यादा वसी है। इसकी मिसाल में हम यूँ बयान करते हैं कि अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ के लिए, यानी अगर एक चीज़ है उसके लिए उसके जो सिमिलर मीनिंग्स के अल्फाज आते हैं, मुतरादिफात कई हैं। मसलन ऊँट के लिए 70 अल्फाज अरबी ज़ुबान में कहा जाता है कि इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मकसद ये था कि अक्सर कुरान पाक में ऐसा भी है कि एक लफ्ज़ के कई मफ़हूम में अहकामात बयान किए गए और उसको समझने की ज़रूरत है। हमें ये कुरान पाक समझने में जो मदद मिलती है वो ख़ुद कुरान पाक से मिलती है, जिसको हम कहते हैं तफसीर कुरान पाक, कुरान की रोशनी में। दूसरे दर्जे पर हम जाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका की रोशनी में। फिर असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकाबरीन, बुजुर्गान दीन, आलिम दीन, जिस तरह जिसने कोशिश की अल्फाज को खूब अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की, उसकी जराह की गई। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि समझने वाले को उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमी हो जाती है। आज हम इस तरह से बात करेंगे और इसकी हिकमतों को भी समझेंगे कि नबीउल उम्मी क्या है। ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एजाज़ है। ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासियत है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है। उम्मी क्या है, इसको समझना पड़ेगा। उम्मी है उम्मुल कुरा से। असल को भी कहते हैं, सरचश्मे को भी कहते हैं, माँ को भी कहते हैं। माँ को क्यों कहते हैं? बच्चे की असल माँ है, यानी बच्चे की दुनिया में तख्लीक का जो सबब है, दुनिया में आमद का जो सबब है, वो माँ है। तो उम्मुल कुरान, जैसे कुरान पाक में सूरह फातिहा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, उससे बयान फरमाया गया कि उम्मुल कुरान जो है वो सूरह फातिहा है, असल, बुनियाद, बेस। तो समझ लीजिए कि से जो बेसिकली मुराद है कुरान पाक में वो सर चश्मा है। एक और वजाहत इसकी ये है कि कुरान पाक में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में मक्का मुअज़्ज़मा को भी उम्मुल कुरा कहा गया, यानी बस्तियों की सरदार, बस्तियों का असल। पूरी दुनिया का जो सेंटर है, जिसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ, वो है मक्का मुकर्रमा, खाना काबा जहां पर है। बस्तियों की सरदार मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को उम्मुल कुरा करार दिया, क्योंकि बैतुल्लाह जो अल्लाह की इबादत का सबसे पहला मरकज़ रुए ज़मीन पर है, वो वहाँ पर है, मक्का में। इसी तरह से बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने उम्मी का तर्जुमा किया बेपढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा ना हो। अब हमने ख्याल ये करना है, जैसे कि अभी गुजारिश की गई, कि चूंकि अरबी ज़ुबान में एक एक लफ्ज़ के, एक एक इस्म के कई मफ़हूम हो सकते हैं, तो हम जब ये
غور کریں گے، بیان کریں گے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تو ہمیں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ میری کسی اسٹوڈنٹ کا تھا، اور وہ بتانے لگی کہ اسکول میں اسلامیات پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بایوگرافی مختصراً لکھوائی گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھیے نوٹ ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بے پڑھے لکھے تھے، معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب اس ایک سینٹینس سے اس بچے کو کیا سمجھ آئی کہ وہ جن کے ہم فالوور ہیں، وہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جو سرچشمہ ہدایت ہیں، وہ جن کی زبان مبارک سے سن کر ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو مانا، وہ بے پڑھے لکھے ہیں۔ یعنی بچے کا کانسیپٹ یہ بن گیا۔ میں نے وہیں پر انہیں روکا اور دیکھیں، میں نے کہا جو عالم ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ تو اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بچے نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب بھی آپ امی کا ترجمہ ان کو کروائیں تو آپ انہیں بتائیے کہ اگر آپ کو اس مفہوم میں لینا ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی شخص سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم جو کلی طور پر عطا فرمایا گیا، وہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا۔ کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، آپ نے جو سیکھا اللہ سے سیکھا۔ تو اس بچے کو سمجھانے کے لیے ہم نے کلیئر کیا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں تھا، آپ نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ براہ راست جو کچھ سیکھا اپنے رب سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کو آپ کیسے لاجیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ ہمارے آس پاس اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ جو زبان آپ اس بچے کے آس پاس بول رہے ہیں وہ وہی لرن کر لے گا، وہی سیکھ لے گا۔ اگر آپ اس کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں گے، وہاں پر پلے بڑھے گا تو ان کی زبان سیکھ لے گا۔ یعنی انسان اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے، یا پھر جب وہ باشعور ہوتا ہے یا سمجھدار ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس کے استاد اس کو سکھاتے ہیں کہ گو کہ تم اس انوائرمنٹ میں ہو، لیکن یہ حق نہیں ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے۔ وہ ڈیفرنٹ لینگویجز بھی سیکھ سکتا ہے جب استادوں کے پاس جائے، گھر میں جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اس کے سوا بھی سیکھ سکتا ہے، مگر کہاں سے سیکھتا ہے؟ ظاہر اپنے استاد سے سیکھتا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے، میرے نبی کی عظیم شان ہے کہ 40 برس تک اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم عرب میں رہ رہے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب کا کیا حال تھا، کیا فلسفہ انہیں آتا تھا، کیا اخلاقیات ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے، کیا جانتے تھے وہ انبیاء کے بارے میں، احکامات الہیہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، آسمانوں پر کیا ہے، زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے، کتنا جانتے تھے وہ سب لوگ۔ تو جب اللہ کے حبیب مکہ سے باہر قدم مبارک ہی نہیں رکھے اس وقت تک، اور کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی مکتب، کوئی مدرسہ نہیں جو آپ کو سکھا رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہادی برحق بنا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیتا ہے کہ آپ ہیں جنہوں نے لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالا ہے، آپ ہیں جو لوگوں کو علم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو مکہ سے نسبت کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا، ام القریٰ، جیسے ہم کہتے ہیں نا مکی، مدنی، ہاشمی، اس طرح سے وہ نسبت کی وجہ سے۔ اور اگر آپ دوسرے پہلو پر آئیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ پڑھے لکھے، تو ہرگز اس بات کو مت لاپرواہی کے ساتھ جانے دیں، مت اس بات سے غفلت برتیں کہ جب بھی آپ امی کہیں گے تو ان پڑھ یا بے پڑھا لکھا معاذ اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے وہ جس نے جو کچھ سیکھا اپنے رب سے سیکھا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا۔ آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو واضح فرماتی ہیں، سورہ رحمان ہی کی تلاوت کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رحمان میں فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن۔ یہ کس کی بات ہے؟ علم القرآن، کس کو قرآن سکھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کیا ہر شخص کو سکھایا تھا؟ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ قرآن کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان۔ کوئی خشکی اور تری کی ایسی چیز نہیں جس کا بیان قرآن پاک میں نہ ہو۔ علوم کا سر چشمہ، ساری ہدایت، سارا علم، ساری سائنس، ہر علم وہاں سے نکل رہا ہے۔ باٹنی، اسٹرالوجی، اسٹرانومی، کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ کس سے سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اور ایک چیز اور بھی آپ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایت فرمائے، رحمت فرمائے، تو اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو نور ہدایت کے لیے، علم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں جتنا فیض مل جائے، لیکن اپنے حبیب کے لیے اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سب سکھا دیا۔ اچھا دیکھیے، اگین وہی ایشو ہے کہ وقت کم ہے اور موضوع بہت زیادہ تشریح طلب ہے کہ جیسا جس کا قابل استاد ہوتا ہے، استاد کے نام سے شاگرد پہچانا جاتا ہے۔ اچھا یہ اس کا استاد ہے، پھر تو یقیناً اس نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اس کے شاگرد تو بہت لائق ہوں گے۔ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھایا، ان کے علم کی کیا انتہا ہوگی۔ اب یہ ہم اور آپ تعین نہیں کر سکتے کہ کیا علم تھا اور کیا نہیں تھا۔ یہ میرے اور آپ کے ڈیسائیڈ کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک سے غور کر کے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چاہا علم عطا کیا، اور اتنا علم کہ پوری دنیا میں اس علم کی روشنی پھیل گئی۔ آج ابھی بھی قرآن پاک سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ دنیا نے جتنی ترقی کی ہے، جتنی دنیا آگے مختلف سائنسی شعبوں میں بڑھ رہی ہے، جس بھی فیلڈ میں جا رہی ہے، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کا جو سرچشمہ ہے، وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب کی شان ہے، آپ امی ہیں ام القریٰ کی وجہ سے، اور دوسرا اگر پہلو ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کل کو کافر، مشرک، منافق یہ نہ کہیں کہ کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے یا کچھ پچھلی کتابیں پڑھ لی ہیں اور وہی ہمیں وہ بتا رہے ہیں اور آج دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ جس پر خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، اس کو نہ ہدایت ملے، مگر جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا اللہ بھی اسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو طلبگار ہدایت ہے ایک قدم اللہ کی دین کی طرف بڑھتا ہے، 10 قدم اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو بس یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، آپ کو نبی الامی کہہ کر آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے، غور کرنے کی، پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔